बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहले ईमान को मुखातब करके फ़रमाया कि जहाँ कहीं तुम्हें और मैं और मेरा रसूल बुलाते हैं तो जिन चीज़ों की तरफ बुलाते हैं वो चीज़ें हैं जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती हैं, जो तुम्हें हयात अता करती हैं, जो तुम्हें हकीकी ज़िंदगी, हकीकी हयात, हकीकी लज़्ज़त अता करती हैं। वो चीज़ें हैं जो तुम्हें ज़िंदा करती हैं। तो इसलिए उसको कबूल करो और उस पर अमल पेरा हो जाओ। जहाँ पर तुम्हें दावत दी जाए उसकी तरफ भागो, उसकी तरफ सुरत के साथ, तेज़ी के साथ जाओ। हमारा मौजू ज़िंदगी के आदाब हैं, आदाब ज़िंदगी। तो उनमें आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो है सिले रहम की हद क्या है, कहाँ तक सिले रहम हम कर सकते हैं और किन किन लोगों से कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि इंसान के जो रिश्तेदार होते हैं सब नेक नहीं होते, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात बनते हैं, जो लोग बुरे होते हैं उनसे बुरे ताल्लुकात होते हैं। बाज़ औक़ात जो है दुश्मनियों तक नौबत पहुंचती है। अब सवाल ये है कि क्या जो लोग अच्छे हैं उन्हीं से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं, जो लोग बुरे हैं, हरामखोर हैं, फ़र्ज़ करें झूठे हैं, फ़र्ज़ करें कोई अल्लाह के अहकाम के मुखालिफ हैं, फ़र्ज़ करें कोई और उनमें ऐसी बीमारी है, तो क्या उनसे सिले रहम का हुक्म नहीं है या उनसे क़त्ई रहम की इजाज़त है। तो जब आप अहकाम दीन को देखते हैं तो अहकाम दीन हमें बताते हैं कि चाहे जो आपका रिश्तेदार है, आपका अज़ीज़ व अक़ारिब में से जो भी बंदा है, जो भी अफराद हैं, जो भी फैमिली के लोग हैं, वो चाहे फासिक और गुनाहगार ही क्यों ना हो, उनका ख्याल रखो, उनसे आना जाना रखो। हाँ, एक सूरत है, अगर उनका फ़िस्क़, अगर उनका गुनाह, अगर उनका बुरा अमल तुम्हें भी मुतासर करता है और तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाता है तो उस सूरत में तुम्हें न सिर्फ इज्तनाब करना चाहिए बल्कि दूरी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है उस वक्त तक सिले रहम से किसी भी सूरत में इज्तनाब या किसी भी सूरत में अपना दामन बचाना नहीं चाहिए। इसलिए हर सूरत में जाओ और उनका ख्याल रखो। कुरान करीम की ये आयत सूरह लुक़मान में आयत नंबर 14 और 15 है। फरमाया अनिश्कुर ली, लोगो मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे शुक्रगुज़ार बनो। मेरे शुक्र के साथ क्या करो, वली वालिदैक, अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार बनो, वालिदैन का ख्याल रखो। इलैयल मसीर, इसलिए कि तुम सब ने लौट कर मेरी ही तरफ आना है, भाग कर कहीं नहीं जा सकते। चाहे तुम नेकी करो या ना करो, चाहे तुम बुराई करो या ना करो, बरगश तुम सबकी मेरी तरफ है। व इन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन, सिर्फ ये वालिदैन ही से मशरूत नहीं है, अजीज़ व अक़ारिब की बात हो रही है, सिले रहम के दायरे में जो लोग आते हैं उन सब की बात हो रही है, लेकिन एक मिसदाक़ वालिदैन है। कहा लेकिन अगर वो तुम्हें उस काम की तरफ बुलाएं जिसकी मैंने इजाज़त नहीं दी, मसलन उन्होंने शिर्क की तरफ बुलाया, मसलन उन्होंने शराब नोशी की तरफ बुलाया, मसलन उन्होंने किसी और ऐसी बदकिरदारी और गुनाह की तरफ बुलाया, तो अब तुम्हारा वहाँ पर जाना, उनसे ताल्लुक़ कायम रखना और उनसे रिश्तेदारी के तकाज़ों को पूरा करना उस गुनाह के इर्तिकाब का बाइस बनता है। तो फिर फ़ला तुतिअहुमा, यहाँ पर तुम पर उनकी कोई इताअत ज़रूरी नहीं है, उनके साथ देना ज़रूरी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में तुमने इज्तनाब करना है। लेकिन अगर इसके अलावा है तो फिर चाहे वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, तुमने उनका ख्याल रखना है। चाहे वालिदैन अल्लाह से बागी ही क्यों ना हो, तुमने उनका ख्याल रखना है। चाहे अजीज़ व अक़ारिब फासिक और गुनाहगार ही क्यों ना हो, तुमने उनका ख्याल रखना है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया, फरमाते हैं कि एक शख्स रसूल खुदा की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमेशा मुझे गालियाँ देते हैं, हमेशा मुझे बुरा भला कहते हैं, तो क्या अब इस वजह से मैं उनसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ
رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ بھی تمہیں ترک کر دے گا. اگر تم نے ان کو ترک کر دیا، تم نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا، تو پھر اللہ بھی تم سے اپنا تعلق ختم کر دے گا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جس نے تم سے تعلق توڑا تم ان سے اپنا تعلق جوڑو. جس نے تم سے تمہارے حقوق سے تم کو محروم کیا، اس کو تم اس کے حقوق ہر صورت میں پہنچاؤ. جس نے تم پر ظلم کیا، تم سے زیادتی کی، تم اس کا ساتھ دو اور اس پر ظلم نہ کرو، اس کو معاف کرو. جب کبھی تم نے ان چیزوں پر عمل کیا تو پھر یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا. ایک اور روایت جہم ابن حمید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ اس شخص نے، جہم ابن حمید نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ، کچھ لوگ میرے رشتہ داروں میں ایسے ہیں جو میرے دین پر نہیں آئے. میرا دین واضح ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں آپ کے اجداد کا، نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ولایت کا معتقد ہوں، لیکن کچھ میرے عزیز اقارب ایسے ہیں جو میرے اس دین اور میرے مکتب کو قبول نہیں کرتے. میں کیا کروں؟ ان کے حوالے سے کیا میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. تمہاری رشتہ داری کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان سے تم کسی بھی صورت میں اپنا رابطہ نہ توڑو، ان سے جوڑے رکھو، چاہے وہ تمہارے ہم عقیدہ ہوں، چاہے وہ تمہارے ہم عقیدہ نہ ہوں. اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو رحم کی رشتہ داری کی وجہ سے ان کا تم پر ایک حق ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ بھی ہیں تو پھر ہم عقیدہ ہونے کا اپنا حق ہے اور رحم کی رشتہ داری کا اپنا حق ہے، اور ایک ساتھ تم پر دو طرح کے حقوق ان کی طرف سے عائد ہوتے ہیں. اس لیے ان دو چیزوں کا خیال رکھو. اب سوال یہ ہے کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے رحم کے رشتہ داروں کے دائرے میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ بھی اسی حد کیا ہے رحم کے رشتہ داروں کی یا صلہ رحم کی حد کیا ہے؟ کون سے رشتہ دار اس میں آتے ہیں؟ اس میں ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا درجہ ماں اور باپ کا ہے، چونکہ یہ باقی تمام رشتوں پر مقدم ہے. اس کے بعد بھائیوں اور بہنوں کا ہے. بھائیوں اور بہنوں کے بعد پھر وہ تمام نسبی رشتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، چاہے بیوی کی وجہ سے قائم ہو، چاہے شوہر کی وجہ سے قائم ہو. چونکہ انسان جب شادی کرتا ہے اس کے گھر بیوی آتی ہے تو بیوی کے والدین رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں. اسی طرح سے جو بیوی آتی ہے اس بیوی کے لیے شوہر کے والدین رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں. نتیجتاً یہ جو نکاح ہے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ رحم کے رشتہ داروں کی تعداد میں اضافہ ہو. لہٰذا رسول کریم کی یہ حدیث بڑی عجیب ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 5 درہم آ جائیں، 5 لاکھ روپے آ جائیں، فرض کریں 5 سونے کے سکے آ جائیں تو اس کے اور وہ تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے والدین پر انفاق کرو، والدین پر خرچ کرو. سب سے پہلے اپنے آپ پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، اپنی بیوی پر نہیں، اپنے بہن بھائیوں پر نہیں. سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے. ادب دین یہ ہے، ادب حیات یہ ہے، ادب زندگی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے والدین پر خرچ کرو. اس کے بعد خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر خرچ کرو جو تمہارے باقی رشتہ دار ہیں لیکن تہی دست ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں جو خالی ہاتھ ہیں. اس کے بعد کا مرحلہ تمہارے وہ ہمسائے ہیں جو فقیر ہیں. ہمسائے بھی اس میں شامل ہیں لیکن فقیر ہوں تو ان کو بھی اس میں شامل کرو. اور اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. یعنی یہ عجیب ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ان تمام مراحل کے بعد مذکور ہے.
یعنی اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب سب سے کم ہے، اس سے پہلے والدین کو دینے کا ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ایک دفعہ صدقہ دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کس کو میں دے رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ والدین کا بنتا ہے، والدین کو دو، یہ اللہ کی راہ میں بھی ہے لیکن ان کا والدین کی حیثیت سے تمہارے اوپر حق بھی ہے، لہٰذا یہ سب سے پہلا درجہ اور سب سے زیادہ اسی کا ثواب ہے۔ تو اس حدیث کے لحاظ سے سب سے جو اہم ترین، فائدہ مند ترین اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اور اس کے بعد پھر اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، پھر اپنے بہن بھائیوں پر، پھر اپنے باقی ان ضرورت مند رشتہ داروں پر، اور اس کے بعد فقراء پر، اور فقراء کے بعد پھر اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے بھی نہ ہوں دے دیں۔ یہ اس کے مراحل اور مراتب بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ثواب کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا کہ یہ جو رحم کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جاؤ، اب سب سے پہلے اپنی والدہ کا خیال رکھو، پھر اپنے والد کا خیال رکھو، پھر اپنی بہن کا خیال رکھو، پھر اپنے بھائی کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی تمہارے نزدیک کے رشتہ دار ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے خیال رکھو، جو تم سے جتنے نزدیک تر ہیں رشتے کے لحاظ سے ان کا خیال رکھو۔ یہ حدیث جو ہے الاختصاص کی حدیث ہے، میں عربی متن نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں اس میں سے ایک نصیحت کیا ہے، فرمایا کہ یا علی سر، اے علی سفر کرو، سیر کی بنیاد پر ہے، یعنی سفر کرو، زمین کے فاصلے کو ناپو اور چلو، سنتین بر والدیک، 2 سال کی مسافت کے فاصلے پر اگر تمہارے والدین ہیں تو وہاں تک بھی تمہیں سفر کرنا پڑے، سفر کرو، جاؤ، یعنی اتنے لمبے فاصلے پر بھی اگر تمہیں جانا پڑے کہ تمہیں 2 سال سفر کرنا پڑے تو کرو اور جاؤ تاکہ والدین کا خیال رکھ سکو۔ اور دوسرا وَسِرْ سَنَةً سِلْ رَحِمَكَ، 1 سال کے فاصلے پر اگر تمہارے رحم کے باقی رشتہ دار ہیں تو ان کے پاس بھی جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ لہٰذا یہ جو اس طرح کی تعابیر، اس طرح کی اصطلاحیں، اس طرح کے نکات ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی روایات میں اور خصوصی طور پر نبی کریم کی روایات میں ہیں، وہ ہماری نشاندہی کرتے ہیں کہ نمبر 1 والدین میں ماں اور باپ، پھر آپ کی اپنی فیملی، پھر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، پھر شوہر، پھر بیوی، پھر بھائی، پھر بہن، پھر باقی جو ارحام کے رشتہ دار ہیں، یہ سب کے سب اسی ترتیب سے آتے ہیں اور اس ترتیب کے مطابق ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے مسکرا کر ملنا، ان کی عیادت کرنا، ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرنا، یہ سارے کا سارا ہماری ذمہ داری اور ہمارے وظائف میں سے قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلہ رحم کی ان حدود کی حفاظت کرنے کی اور اپنے آپ کو سال کے تمام اوقات میں ان اصولوں، ان اخلاقی ضوابط پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔